अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दायमी निजात। तो चलें शुरू करते हैं। अब्बासी सिरे से वकील था ही नहीं। उसने कानून पढ़ रखा था और ना ही ऐसी किसी चीज़ से उसका ताल्लुक़ था। वो दर हकीकत मुख्तलिफ़ वकला के लिए एक एजेंट के तौर पर काम करता था, एक ऐसा एजेंट जो अपनी चर्ब ज़ुबानी से शिकार को घेर घार कर वकील तक पहुंचाता हो। इस नौयत के काम के दौरान में मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में उसे मुर्तशी अफसरान से यानी रिश्वत लेने वाले अफसरान से भी मुनासिब पैदा कर लिए थे, जिनके तवस्सुत से वो लोगों के काम भी करवा दिया करता था। वो थोड़े बहुत पैसे मुतलका अफसर को खिला देता और बाकी अपनी जेब में। किसी को छोटी मोटी जॉब दिला दी, किसी का बिल पास करवा दिया, किसी की जाली डिग्री बनवा दी, वग़ैरह वग़ैरह। इस नौयत के कामों में उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वो अपने हलके में चक्करबाज और फ्राडिया भी मशहूर था। अब्बासी कोई आला सतह का काम करता था या निचले दर्जे के कामों में मसरूफ़ था, इससे फरजाना की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसे अज़ियत इस बात से पहुंची थी कि उसका शोहर एक धोखेबाज और चीटर की हैसियत से मशहूर था। इसी तहकीक के दौरान उसे ये भी सुनने को मिला कि अब्बासी ने एक ख़ास मकसद के तहत उससे शादी की थी। उस मकसद का पहला हिस्सा तो ये था कि जिस लड़की से उसने शादी की थी वो एक कारामद महकमे में जॉब करती थी। अपनी बीवी के तवस्सुत से वो बहुत सारे महकमा जाती काम बआसानी निकलवा सकता था। अलावा से वो आमदनी का ज़रिया भी थी। फरजाना की अच्छी खासी सैलरी थी। उसके मकसद का दूसरा पहलू बड़ा टेक्निकल था। वो जिस नौयत के कामों में मुलविस था उनमें इंसान की साख बड़ा अहम किरदार अदा करती थी। लोग उसे अपने मुख्तलिफ़ कामों के लिए पैसे दिया करते थे। अगर कोई शख्स घर बार वाला हो तो लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। उसे छड़ा छांट देख कर बाज़ लोग बिदक जाते थे। लिहाजा फरजाना से शादी करके घर बसाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लोग उसे मोतबर समझने लगे। उस रात फरजाना और अब्बासी में शदीद नौयत का झगड़ा हुआ। फरजाना ने पिछले 8-10 रोज़ में जो रिसर्च की थी उसने उसके दिलो दिमाग को तेव बाला करके रख दिया। उसे वाज़े तौर पर महसूस होने लगा कि अब्बासी से शादी का फ़ैसला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, एक भयानक गलती। जब फरजाना ने उस रात अब्बासी को आईना दिखाया तो पहले तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, लेकिन फरजाना कोई गांव देहात की लड़की नहीं थी जो उसकी लच्छेदार बातों से मुतमईन हो जाती। वो ठोस दलाइल के साथ सवाल पर सवाल किए जा रही थी। जब अब्बासी उसके सामने लाजवाब हो गया तो गुस्से और झुंझलाहट में उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो तो फिर फ़ैसला भी तुम ही को करना है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। अब्बासी की ढिठाई को देखते हुए वो दो टोक लहजे में बोली, मैं तुम जैसे किरदार के शख्स के साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? हाँ। फरजाना के इस्तक़लाल को देखते हुए वो कदरे नरमी से बोला, देखो हम मियाँ बीवी की हैसियत से एक छत के नीचे रह रहे हैं। हमारी बाकायदा शादी हुई है। इतना बड़ा फ़ैसला बिला सोचे समझे करना ठीक नहीं। अब सोचने और समझने के लिए बाकी बचा ही क्या है अब्बासी? जब मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है तो तुम्हें भी अपने जहन में थोड़ी गुंजाइश निकालना चाहिए। मैं ख़ुद को सुधारने का वादा कर रहा हूँ ना। अब्बासी के इल्तिजाइया अंदाज को देखकर फरजाना के दिल में थोड़ी नरमी पैदा हो गई। उसने गहरी नज़रों से अब्बासी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने मामला दुरुस्त करने का एक मौका देती हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका होगा। मुझे मंजूर है। फरजाना ने कहा, अब्बासी अगर तुम किसी रोड पर सब्ज़ी या फ्रूट का ठेला भी लगाओगे तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, लेकिन मार्केट में तुम्हारी जो शोहरत है वो मेरे लिए किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। मैं किसी मुफलिस मज़दूर के साथ तो ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन किसी कमाऊ फ्राडिये शोहर के साथ रहना कतन गवारा नहीं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने असबात में गर्दन हिला दी। आइंदा 1 माह खैरियत से गुजर गया। फरजाना को यही महसूस हुआ कि अब्बासी सुधर गया है, लेकिन अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता था।
اس کی ساری زندگی جس نوعیت کی سرگرمیوں میں گزری تھی ان سے سر دست کنارہ کش ہونا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ وہ بھی اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر تاکہ فرزانہ کو اس کے کرتوتوں کا پتہ نہ چل سکے۔ فرزانہ نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا تاکہ گھر کو اس کی سیلری سے معاشی تعاون حاصل رہے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملات بڑی خوش اسلوبی سے چلتے رہے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا جب عباسی کے کارنامے گاہے بگاہے فرزانہ کے سامنے آنے لگے تو گھر میں سخت نوعیت کی کشیدگی کی فضا قائم ہو گئی۔ اس دوران میں ان کی شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ روز روز کے لڑائی جھگڑے نے فرزانہ کو اس ماحول کا عادی سا بنا دیا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو عباسی کی پہلی شادی کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ یہ اس کی کوئی غلطی تھی یا مصلحت، لیکن ان کا معاملہ سرطان کے مرض کی طرح اندر ہی اندر بڑھتا گیا، اور لگ بھگ 2 ماہ پہلے پتہ چلا کہ یہ مرض آخری سٹیج میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک ایسا اندھوناک واقعہ پیش آیا جس نے فرزانہ کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ ایک شام جب عباسی گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک موٹی تازی دیہاتن اور ایک اجڑ سا 10 سال کا لڑکا بھی تھا۔ فرزانہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ ان لوگوں کو دیکھتی ہی سمجھ گئی کہ وہ سلمیٰ اور علی ہوں گے۔ بعد ازاں اس کا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ عباسی نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، فرزانہ، یہ میری بیوی سلمیٰ ہے اور یہ علی ہے، میرا اکلوتا بیٹا۔ میں نے سلمیٰ کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ لوگ کچھ دن یہاں رہیں گے، پھر واپس مہراب پور چلے جائیں گے۔ فرزانہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ جب سلمیٰ اس کی بیوی ہے تو اس کے چند دن یہاں رہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم ان لوگوں کو لینے خود مہراب پور گئے تھے؟ نہیں، مہراب پور اتنا بھی نزدیک نہیں کہ میں 10 بجے صبح گھر سے نکلوں اور وہاں سے شام تک واپس بھی آ جاؤں۔ سلمیٰ کا بھائی انہیں یہاں میرے پاس کوٹ پہنچا گیا تھا اور میں اپنے ساتھ گھر لے آیا ہوں۔ فرزانہ عباسی کے جواب سے وقتی طور پر مطمئن تو ہو گئی، لیکن بہت ساری باتیں اس کے ذہن کو بڑے تواتر کے ساتھ الجھا رہی تھیں۔ مثلاً یہ کہ عباسی نے اپنی پہلی بیوی اور بیٹے کو اس کے بارے میں کیا سمجھایا تھا۔ اس ہتھنی سلمیٰ کی حرکات اور تاثرات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ فرزانہ کو اپنی سوکن سمجھ رہی ہے۔ وہ بڑے کروفر اور دھڑلے سے فلیٹ میں داخل ہوئی اور اس کی کسی بھی انداز سے نہیں جھلکتا تھا کہ اسے عباسی کی دوسری شادی سے کوئی دکھ پہنچا ہوگا۔ اسی نوعیت کے اور بھی بہت سے امور تھے۔ علی ایک انتہائی بدتمیز اور فضول قسم کا لڑکا تھا، اور سلمیٰ کی مثال 80 من کی اس دھوبن جیسی تھی جسے صرف کھانے اور سونے سے مطلب ہو۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ چند دن تو مہمان جان کر فرزانہ ان کے نخرے برداشت کرتی رہی، لیکن پھر یہ سب کچھ اس کے اختیار سے باہر ہو گیا۔ اسے بڑے واضح انداز میں محسوس ہونے لگا کہ اس کی حیثیت اس گھر میں کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں۔ وہ صبح آفس جاتی، سارا دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آتی تو گھر کا تمام تر سامان ادھر سے ادھر بکھرا نظر آتا۔ وہ گھر کا حلیہ درست کرتی، پھر کچن میں مصروف ہو جاتی۔ صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا سب اسی کے ذمہ تھا۔ اس ناانصافی بلکہ ظلم پر جب اس نے عباسی سے شکایت کی تو اس نے خشک لہجے میں کہا، بھائی یہ لوگ تو چند دن کے مہمان ہیں اور تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں انہیں کچھ کہتے ہوئے اچھا تھوڑا ہی لگوں گا۔ اگر یہ مہمان ہیں تو پھر گھر میں تمیزدار مہمانوں ہی کی طرح رہیں، جنگلی پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ میری مدد کرنے کے بجائے یہ لوگ میرے کام کو بڑھانے اور بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تم تو جانتی ہو یہ لوگ گاؤں کی زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ اب میں انہیں شہری زندگی کے طور طریقے تو سکھانے سے رہا۔ یہ چیزیں سیکھنے سے نہیں آتی ہیں باسی، طریقہ اور سلیقہ تو انسان کے اندر سے امڑتا ہے۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم ان لوگوں کی وجہ سے اتنی تنگ آ گئی ہو تو ایک کام کرتے ہیں۔ کون سا کام؟ جب تک یہ لوگ یہاں آئیں تم اپنی امی کے گھر چلی جاؤ۔ جب یہ لوگ واپس چلے جائیں گے تو تم اس گھر میں آ جانا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں گھر چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ اگر سلمیٰ کو تمہاری وجہ سے کوئی شکایت ہوتی تو میں فوراً اسے گاؤں روانہ کر دیتا۔ شکایت تو تمہیں ہے نا ان لوگوں سے، لہٰذا تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ میں کہیں نہیں جانے والی، یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں پر رہوں گی۔
دونوں ایک چھت کے نیچے رہو گی تو آئے دن فساد بھی ہوتا رہے گا۔ یا تو میرا مشورہ مان کر اپنی امی کے گھر چلی جاؤ یا پھر ان لوگوں کو برداشت کرو۔ میں ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کروں گی۔ تم مجھے اتنا کمزور مت سمجھو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کسی بےہودگی اور بدتمیزی کو برداشت کروں گی۔ پھر تم کیا کرو گی؟ میں ڈٹ کر ان لوگوں کا مقابلہ کروں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ آئندہ روز سے فرزانہ نے جس حکمت عملی کو اپنایا وہ 2 روز بعد ہی اس کی جان کا عذاب بن گئی۔ اس نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ آفس سے نکلتے وقت کچھ نہ کچھ کھا لیتی اور گھر آ کر تھکاوٹ کا بہانہ کر کے لیٹ جاتی۔ عباسی نے اس تبدیلی کو زیادہ محسوس نہ کیا، لیکن 2 روز بعد جب عباسی گھر پر موجود نہیں تھا تو سلمیٰ نے اس کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دی۔ جب فرزانہ کی آرام طلبی پر سلمیٰ نے اسے کھری کھری سنا ڈالی تو وہ بھی خاموش نہ رہی، اور اس روز فرزانہ نے اپنے دل کا غبار دھو ڈالا۔ تم لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی تمہاری نوکرانی تو نہیں؟ عباسی نے تو یہی بتایا تھا۔ کیا؟ فرزانہ کے کیا کے جواب میں سلمیٰ اور علی نے اسے جو کہانی سنائی وہ اس کے دماغ کے پر خچے اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس سنسنی خیز کہانی کا ون لائنر یہ تھا کہ عباسی نے سلمیٰ کو فرزانہ کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ اس کی نوکرانی ہے۔ اس رات ان تینوں کے بیچ بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ فرزانہ کے دل و دماغ پر جو بیت رہی تھی وہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سلمیٰ اور عباسی کو بے نکت سنائی۔ فرزانہ کے استحکام اور مضبوط قدمی کو دیکھتے ہوئے سلمیٰ کو بھی شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ عباسی نے یقیناً اس سے شادی کر رکھی ہوگی۔ وہ خود بھی فرزانہ کی کیفیت سے مطمئن نہیں تھا۔ عباسی نے اس کے سامنے فرزانہ کو نوکرانی تو ظاہر کر دیا تھا، لیکن اس لنگڑی وضاحت سے اس کی تسلی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کی نوکرانی ہے جو مالکن سے زیادہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہے اور رات کو اپنے گھر بھی واپس نہیں جاتی۔ سلمیٰ ان پڑھ، جاہل اور دیہاتن ضرور تھی، لیکن عورت کی مخصوص حس سے قطعاً محروم نہیں تھی۔ اسے فوراً شک ہو گیا کہ عباسی اور فرزانہ کے درمیان کوئی سنجیدہ رشتہ موجود ہے۔ سلمیٰ نے جب بھی عباسی سے تنہائی میں اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی وہ مختلف بہانوں سے اسے ٹال دیتا، اور اب تو سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ جب سلمیٰ اور فرزانہ کی طرف سے عباسی پر تلخ اور ترش سوالات کی بوچھاڑ ہوئی تو اس نے ایک جملے کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے پاس بھی اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں کہ ابھی اور اسی وقت اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ سلمیٰ تو اس کی سوکن تھی، لیکن اس موقع پر عباسی نے بھی فرزانہ کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور وہ اٹھ کر اپنی امی کے گھر آ گئی۔ نہ صرف امی کے پاس چلی آئی بلکہ روحی بانو کو تمام تر حالات کی حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ پچھلے سال سوا سال سے جو کربناک راز اپنے سینے میں دبائے بیٹھی تھی، جب وہ روحی بانو، ندرت اور عرفان تک پہنچا تو گویا اس گھر میں ایک کوہرام سا جاگ اٹھا۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا ہوگا اس کی تفصیل بیان کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بڑی آسانی سے اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس ہنگامے کے اختتام پر فرزانہ نے بڑے واضح انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امی، میں کسی بھی قیمت پر اس شخص کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ اور اس حتمی فیصلے کے 3 روز بعد وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد میں نے کہا، تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ کو مسعود عباسی سے ہر قیمت پر جان چھڑانا ہے؟ بالکل۔ میں اس شیطان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی اب۔ اور آپ کی امی کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہی کہ مجھے اپنے رویے میں لچک پیدا کرنا چاہیے۔ عباسی کے تمام کارناموں کو جاننے کے باوجود بھی؟ ہاں، اور اس کے پیچھے بھی عباسی ہی کا ہاتھ ہے۔ عباسی کا ہاتھ؟ کیا مطلب؟ وہ میری غیر موجودگی میں 2 مرتبہ امی سے آ کر مل چکا ہے، اور اس نے امی کے سامنے اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی مانگی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس مکار نے امی کو یقین دلایا ہے کہ 2-4 روز میں وہ سلمیٰ اور علی کو واپس مہراب پور بھجوا دے گا اور آئندہ فرزانہ کو یعنی مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اور آپ کی امی نے اس کے وعدے کا یقین کر لیا ہے؟ ہاں، امی کے رویے سے تو یہی محسوس ہوتا ہے۔
اسی لیے وہ اصرار کر رہی ہیں کہ میں عباسی کو معاف کر کے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا، تلخ یادوں کو بھلا کر آنے والی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک لحاظ سے آپ کی امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہر دانا و بینا شخص آپ کو اسی قسم کا مشورہ دے گا، آپ بھی۔ ہاں، ایک وکیل ہونے کے ناطے مجھے صرف آپ کے کیس اور اپنی فیس پر نظر رکھنی چاہیے، لیکن میرا بھی مخلصانہ مشورہ وہی ہے جو آپ کی امی کی تجویز ہے۔ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ازدواجی معاملات بہت ہی نازک اور حساس ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اسے بدل نہیں سکتی۔ مجھے ہر قیمت پر عباسی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ اس کیس کو لینے کو تیار نہیں ہیں تو میں کسی دوسرے وکیل کے پاس چلی جاتی ہوں۔ میں نے آپ کو فری میں ایک مشورہ دیا ہے، کیس لینے سے انکار نہیں کیا۔ اگر آپ نے کوئی حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے اس فیصلے پر ثابت قدمی سے کھڑی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی قانونی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ وکیل صاحب، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ کیا آپ کی امی کو اس بات کی خبر ہے کہ آپ کورٹ کے ذریعے خلا لینے میرے پاس آئی ہیں؟ نہیں، اگر میں انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کر کے گھر سے نکلتی تو وہ مجھے کبھی نہیں آنے دیتی۔ فرض کریں کہ میں آپ کی جانب سے خلا کے کیس کو عدالت میں لگا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی امی کو پتہ چلتا ہے، اس صورت میں وہ ہمارے کام میں کوئی مداخلت تو نہیں کریں گی؟ اول تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، اور اگر امی ایسی کوئی کوشش کرتی بھی ہیں تو ان کو روکنا میری ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے فرزانہ سے ایک خاص قسم کی ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے تھے وہ بہت بڑی زیادتی کے زمرے میں آتے تھے۔ جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک اٹل فیصلہ کر ہی چکی تھی تو پھر اس کی قانونی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تاہم میں نے چند اہم باتیں اس پر واضح کرنا بہت ضروری سمجھا۔ فرزانہ صاحبہ، میں کل ہی آپ کی طرف سے خلا کا کیس عدالت میں داخل کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں چند دن بھی لگ سکتے ہیں اور چند ماہ بھی، اور اس دوران میں آپ کو عباسی سے دور رہنا ہوگا۔ میں پچھلے 3 دن سے اس سے دور ہی ہوں اور آئندہ بھی اس کے گھر میں قدم رکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ گڈ، یہ نکتہ میں نے محض اس لیے اٹھایا ہے کہ آپ کی امی آپ کو عباسی کے گھر بھیجنے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں۔ عدالت میں کیس چلنے کے بعد اگر آپ اور عباسی ایک ہی چھت کے نیچے رہے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں وکیل صاحب، انشاءاللہ اس کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ اوکے۔ وہ 15-20 منٹ تک مزید میرے پاس رکی۔ میں نے مختلف حوالوں سے اسے چند ہدایات دیں اور اس سے وہ ضروری معلومات حاصل کیں جو اس کیس کے سلسلے میں مجھے چاہیے تھی۔ اس نے میری مطلوبہ فیس ادا کی اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ جاتے جاتے میں نے چند کاغذات پر اس سے دستخط کروا لیے تھے۔ یہ سادہ قانونی کاغذات تھے جن پر بعد میں مجھے مختلف نوعیت کے مضامین ٹائپ کرنا تھے۔ ان میں قابل ذکر فرزانہ کی جانب سے میری وکالت میں عدالت میں دائر کی جانے والی خلا کی درخواست تھی اور میرا وکالت نامہ تھا۔ فرزانہ کا کیس زیادہ پیچیدہ نہیں تھا۔ اس قسم کے خلا کے کیس 2-3 پیشیوں کی مار ہوتے ہیں۔ اگر فرزانہ اور عباسی کو قانون کے ترازو میں ڈالا جاتا تو یقیناً فرزانہ کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا۔ ایک تو عباسی نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی تھی۔ اگر اس نکتے کو کوئی اہمیت نہ بھی دی جاتی تو بھی عباسی کا ایک سنگین جرم فرزانہ والے نکاح نامے کی صورت میں موجود تھا۔ مذکورہ نکاح نامے کے ایک کالم میں اس نے عقد اول درج کرایا تھا، جبکہ در حقیقت فرزانہ سے اس کی شادی عقد ثانی میں شمار ہوتی تھی۔ یہ تحریری غلط بیانی کسی سنگین جرم سے کم نہیں تھی۔ علاوہ ازیں بہت سی واقعاتی شہادتیں بھی اکٹھی کی جا سکتی تھیں جو سراسر عباسی کے خلاف ہوتی۔ میرے ذاتی اطمینان کے لیے یہی بہت تھا کہ میری موکلہ پوری طاقت کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آئندہ روز میں نے مکمل تیاری کے ساتھ فرزانہ کے خلا کے کیس کو عدالت میں دائر کر دیا۔ آنے والے دنوں میں عدالت نے ابتدائی کارروائی کی۔ ظاہر ہے عباسی کو کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے قانونی نوٹس عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہوگا۔ عام فہم زبان میں آپ اسے سمن کہہ سکتے ہیں۔ جب کسی شخص کے خلاف فیملی کورٹ میں کوئی کیس دائر ہوتا ہے تو ابتدائی کارروائی کے طور پر
اسے بلاوے کے لیے سمن ہی روانہ کیا جاتا ہے۔ چند روز کے بعد ایک صحت مند شخص میرے دفتر میں داخل ہوا۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک اور سانولا مرد تھا، صورت واجبی سی اور عمر 45 کے قریب۔ اس نے اپنی صحت کی مناسبت سے خاصی توانا مونچھیں بھی پال رکھی تھی۔ اپنی باری پر وہ میرے چیمبر میں داخل ہوا۔ وہ خاصے جارحانہ موڈ میں تھا۔ میں نے حسب معمول پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اپنے سامنے بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے تشریف رکھی، پھر ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ کا کارنامہ ہے؟ میں نے مذکورہ لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی کہ وہ عدالت کی جانب سے بھیجا جانے والا کوئی سمن تھا اور اس پر مسعود عباسی کا نام اور پتہ تحریر تھا۔ شناسائی کے تاثر کو دباتے ہوئے میں نے گھور کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے گینڈا نما شخص کی طرف دیکھا۔ آپ کی تعریف؟ میں اپنی تعریف تو بعد میں کروں گا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کون سے سوال کا؟ میں اس کارنامے کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے لفافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو کورٹ کی جانب سے جاری ہونے والا ایک سمن ہے، کسی مسعود عباسی کے نام۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ اس لفافے کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ مسعود عباسی میں ہی ہوں۔ اب تو آپ کو بخوبی یاد آ گیا ہوگا کہ میں اس لفافے کو آپ کا کارنامہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ آسان الفاظ میں اگر مجھے سمجھا دیں تو اچھا ہوگا۔ اس نے حسیلی نظر سے مجھے دیکھا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے وہ سمجھانے کی کوشش کی جو میں پہلے سے جانتا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس عدالتی لفافے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ فرزانہ کی طرف سے دائر کیے جانے والے خلا کے کیس کا وکیل میں ہوں؟ میں نے آنٹی سے تمام تر معلومات حاصل کر لی ہیں۔ کون آنٹی؟ آنٹی روحی بانو، میری ساس اور فرزانہ کی ماں۔ فرزانہ نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ اس نے اپنی امی اور گھر کے دیگر افراد کے سامنے اس کیس والا معاملہ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ بات بھی میرے علم میں تھی کہ روحی بانو کے دل میں عباسی کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا، لہٰذا یہی بات سمجھ میں آئی تھی کہ سمن کی وصولی کے بعد عباسی روحی بانو سے جا کر ملا ہوگا اور روحی بانو نے اسے اس کیس اور میرے بارے میں بتا دیا ہوگا، اسی لیے وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ فرض کریں آپ کی بیوی فرزانہ نے یہ کیس میرے توسط سے عدالت میں ڈالا ہے، پھر آپ میرے پاس کیا لینے آئے؟ آپ کو تو اس سمن کے جواب میں سیدھا سیدھا عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں غوری صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس نے اچانک ایک غیر متعلق بات کر دی۔ کون غوری صاحب؟ جمشید غوری۔ غوری صاحب آپ ہی کے پیٹی بھائی ہیں، وہ بھی سٹی کورٹ ہی میں پریکٹس کرتے ہیں۔ ہاں، یہ نام سنا ہوا تو لگ رہا ہے۔ جمشید غوری نامی اس وکیل کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی شہرت بہت خراب تھی۔ وہ عموماً جرائم پیشہ افراد کے کیس لیا کرتا تھا اور انہیں چھڑا کر لمبی لمبی رقمیں بٹور لیا کرتا تھا۔ تاہم میں نے عباسی کے سامنے غوری کے اوصاف بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عباسی کی عدالتی چکر بازیوں کے قصے فرزانہ کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ بیگ صاحب، میں اس وقت آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ جی فرمائیں۔ میں نے اس سمن کی وصولی کے بعد غوری صاحب سے ملاقات کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے آپ سے ملنے کا مشورہ دیا ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں راضی نامہ چاہتا ہوں۔ اگر فرزانہ صلح کے لیے تیار ہو جائے اور خلا کا کیس واپس لے لے تو میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اس طرح یہ کیس عدالت میں جائے بغیر یہیں آپ کے دفتر میں بیٹھے بیٹھے حل ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فرزانہ اپنے کیس کو واپس لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسے آپ تیار کریں گے؟ میں؟ وہ کیوں؟ آپ اس کی وکیل ہیں، آپ نے اس کا کام کرنے کے لیے یقیناً فیس وصول کی ہوگی۔ کیا آپ اس کے خیرخواہ نہیں ہیں؟ میں نے فرزانہ سے جس کام کی فیس وصول کی ہے وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس سے بڑی اس کی خیرخواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خیرخواہی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں بیگ صاحب، تاحال ہمارے بیچ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک یہ رشتہ بحال رہے۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہیں گے؟ اس میں میرے چاہنے یا نہ چاہنے کا سوال ہی نہیں ہے مسٹر عباسی۔ مجھے اپنے موکل کی خواہش اور ضرورت کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ اسے سمجھا تو سکتے ہیں۔ یہ کوشش میں کر چکا۔ یہ کیس لینے سے پہلے میں نے فرزانہ کو ازدواجی معاملات کی نزاکتوں سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا، لیکن وہ ایک ہی بات پر مصر ہے کہ کسی بھی قیمت پر آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔
یہ اس کی فضول سی ضد ہے۔ آنٹی روحی بھی میری ہم خیال ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ فرزانہ اپنے گھر واپس چلی جائے، اور میری بھی یہی خواہش ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ فرزانہ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں یہاں آپ کے دفتر میں بیٹھ کر پکے کاغذات پر سب کچھ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آئندہ اسے میری طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہرگز نہیں ہوگی۔ وہ جو بھی مطالبہ کرے گی میں مان لوں گا۔ مسٹر عباسی، آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ ہاں، میں اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اگر اس نے یہ شرط رکھ دی کہ وہ آپ کے ساتھ صرف تب ہی رہنے کو تیار ہوگی جب آپ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دیں تو اس پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جناب، یہ تو ممکن نہیں ہوگا۔ سلمیٰ سے شادی میری مرضی سے ہوئی تھی اور نہ ہی میں اسے اپنی مرضی سے طلاق دے سکتا ہوں۔ البتہ میں آپ کی موجودگی میں خدا کو حاضر ناظر جان کر فرزانہ سے ایک وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میری اور فرزانہ کی زندگی میں سلمیٰ کسی بھی حوالے سے نہ تو کبھی داخل ہوگی اور نہ ہی میں کبھی اس کا نام لوں گا۔ سلمیٰ کے سارے معاملات مہراب پور تک محدود رہیں گے۔ فرزانہ کی زندگی ان لوگوں کی وجہ سے کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔